अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और अब सिविल नाफरमानी की कॉल के बाद अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात JUIF के एहतजाज और मुमकिन लॉन्ग मार्च के चैलेंज का भी सामना है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को अपनी वादा खिलाफी की वजह से मौलाना फजल रहमान की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए आज तक की डेडलाइन दी है, जिसके बाद वो आज अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल इस वक्त हुकूमत और JUIF के दरमियान कशीदगी की वजह बना हुआ है। JUIF 1860 के सोसाइटीज एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहती है, जबकि 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के साथ इत्तेफाक राय से मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के मातहत दी थी। लेकिन अहम बात यह है कि रवां साल 26वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान JUIF और हुकूमत के दरमियान समझौता हुआ था कि मौलाना फजल रहमान 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे और इसके बदले में हुकूमत मदरसा रजिस्ट्रेशन का कानून मंजूर कराएगी। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी JUIF और हुकूमत के दरमियान जामिन थी, जिसके बाद 20 अक्टूबर को मदारिस की रजिस्ट्रेशन के पुराने तरीकेकार की बहाली के लिए सोसाइटीज एक्ट 1860 में तरमीम का कानून पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से JUIF, नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से पास हुआ। इस नए मंजूर होने वाले बिल के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के बजाय मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास ही होगी और मदरसा को बासानी रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलियात भी मुयसर होंगी। इसके अलावा एक से जायद शाखें रखने वाले मदारिस को सिर्फ मेन कैंपस की रजिस्ट्रेशन करवाना होगी और मदरसा तालीमी सरगर्मियों के सालाना रिपोर्ट और अकाउंट्स के ऑडिट की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को पेश करने का पाबंद होगा। JUIF के मुतालबे पर यह बिल पार्लियामेंट से तो मंजूर हो गया, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मुसवदे पर दस्तखत में ताखीर की, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने हंगामी तौर पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी जल्द दस्तखत कर देंगे। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के यकीन दहानी के बरक्स बिल दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिए और अब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को आज तक की डेडलाइन दी थी। अहम बात यह कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन, इनकी मेन स्ट्रीमिंग और निसाब का मामला रियासत और मदारिस के दरमियान दिहाइयों से इख्तलाफात की वजह बना हुआ है। इससे पहले 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमत और मदारिस की नुमाइंदा तंजीम इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के मातहत करने पर इत्तफाक हुआ था। इस मुआहदे में यह भी तय पाया था कि मदारिस के अकाउंट्स खुलवाने, बैरूनी ममालिक से तलबा को वीज़ों के इजरा और मदारिस में टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन फरोग में वजारत तालीम मदारिस की मुआवनत करेगी। अहम बात यह कि इस मुआहदे पर मुल्क में मौजूद 5 बोर्ड्स की नुमाइंदगी करने वाले नामवर उलमा ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिनमें मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना हनीफ जालंधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दस्तखत किए थे। लेकिन अब ये तमाम उलमा जो उस वक्त इस मुआहदे की हिमायत कर रहे थे, अब वो मदरसा रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान के मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं। अहम बात यह कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान के एहतजाज की धमकी पर उनके खिलाफ कोई रद्दमल नहीं दे रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा या तो मामले की खुश असलूबी से हल होने की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं या एतराफ़ कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान से वादा खिलाफी हुई है। लेकिन वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने इस पर रद्दमल देते हुए कहा है कि कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है और मदारिस तालीमी इदारे ही हैं और उन्हें वजारत तालीम के मातहत ही होना चाहिए। जबकि मजहबी रहनुमा मौलाना ताहिर अशरफी मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मुखालफत और 2019 के मुआहदे का दिफा कर रहे हैं। हम इस सारे मामले पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर करवानी थी तो हुकूमत ने आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग की थी कि आप हमें सपोर्ट करें इस तरमीम पर, और आपने कहा था कि इसके बदले में जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल है वो आप मंजूर करवाएंगे। अब वो दोनों ऐवानों से तो मंजूर हो गया, लेकिन सदर मुमलिकत ने वो वापस भेज दिया है, जबकि इस बिल को भेजने से एक दिन पहले बिलावल साहब ने भी यकीन दहानी करवाई थी कि ये मंजूर हो जाएगा। तो मामला क्या है, रुकावट कहां पर है? उसमें पहली बात तो ये है कि ये 26 अमेंडमेंट में कुछ अमेंडमेंट्स हमारी थी, उसमें 5 शायद क्लासेस थी और ये बिल था, ये गो के मुतालबा हमारा था मगर बिल सरकार का था और सरकार के बिल जो है पहले कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था और उसके बाद देन जो है
اس کا معاملہ جو ہے وہ دونوں ایوانوں میں آیا اور دونوں ایوانوں سے ہو گیا تھا. صدر صاحب نے اس پہ ایک دفعہ اعتراض لگایا اور وہ اعتراض جو ہے وہ ریموو ہو گیا, اسپیکر نے ریموو کر کے بھجوا دیا تھا. پیس میل میں آبجیکشن نہیں لگا کرتے, پھر اس کے بعد 8 آبجیکشن اور لگا لیے, اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ٹائم سے آگے جا کے, وہ 10 دن کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, شاید وہ اس سے آگے نکل گئے تھے. جس دن بلاول آئے اس سے اگلے دن یہ خبر لیک ہوئی ہے. تو اینی ہاؤ, اب مطلب یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا, مگر میرا خیال ہے کہ شاید اس میں صبح تک کوئی ایسی صورتحال ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ون ون سچویشن. اور ون ون سچویشن کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ جو بل ایوان سے منظور ہوا تھا اسی کو پاس کروایا جائے گا یا اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی؟ اس میں کوئی معمولی سی تبدیلیاں سجیسٹ کی ہیں. وہ میرے پاس آئے, میں اسی میٹنگ میں تھا شاید, اور میرے پاس وہ آ گئے ہیں. میں نے اس میں 2 اینڈز ہیں, ایک مفتی تقی عثمانی صاحب والا ہے اور ایک مولانا صاحب والا ہے. مولانا صاحب اس وقت جلسے میں ہیں تو وہ ان سے میں انسٹرکشنز ابھی تک نہیں لے پایا. مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا ہے چیزوں کو, اور ان سے میں نے انسٹرکشنز لی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر مولانا نے مجھے اجازت دی تو شاید کوئی معاملات شاید ٹھیک ہو. ایٹ لیسٹ مولانا صاحب آج اپنے جلسے میں کوئی لانگ مارچ کا یا احتجاج کا اعلان نہیں کریں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. یہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اعلان کریں گے یا نہیں. میں نے فون پہ کئی دفعہ ٹرائی کیا ہے, شاید ان کے ہاں وہ جیمرز وغیرہ ہیں تو میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا مولانا صاحب سے. میں نے پیغام کروانے کی کوشش کی ہے, تو شاید جو ہے وہ انڈائریکٹ جو پیغام جو کسی بندے کے ہاتھ بھجوایا ہے وہ شاید ان تک پہنچ جائے تو معاملہ شاید رک. اچھا, ایک اور سوال کا جواب دے گا, اس کے بعد میں طاہر اشرفی صاحب کے پاس جاؤں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلی ہوگی اس میں, تو ایک جو موقف آ رہا ہے کہ 2019 میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس کے ماتحت ہوں گے یہ تمام مدارس, تو کیا اس فیصلے پر اتفاق ہو سکا ہے؟ نہیں, جو وہاں جانا چاہے وہ وہاں چلا جائے. اور اب مجھے نہیں پتا کہ مولانا اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے. صحیح. تقی عثمانی صاحب کو میں نے اعتماد میں لے لیا ہوا ہے, اور میں جو کچھ کر رہا ہوں میں نے دو اینڈ سے اجازت لینی ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں, ایک مولانا صاحب سے اور ایک مفتی تقی عثمانی صاحب سے. ایک اینڈ پہ میں نے اجازت لے لی ہے, ان کو میں نے اعتماد میں لے لیا ہے. مولانا سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا. رائٹ. طاہر اشرفی صاحب, آپ 2019 میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں, اور آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام یہ مدارس ہیں ان کو ایجوکیشن منسٹری کے ماتحت ہی ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر نیگوسیشنز ہو رہی تھی اس وقت کیا وجہ ہے کہ نہ نون لیگ نے, نہ پیپلز پارٹی نے, نہ کسی اور جماعت نے اس پر ایشو اٹھایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ایک چیز 2019 میں طے ہوئی جس پہ تمام یہ اتحاد تنظیمات مدارس جو اس وقت اس کی مخالفت کر رہے ہیں, 5 بورڈ انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں, اور 10 بورڈ اس وقت ملک میں 15 بورڈ ہیں ٹوٹل. ان میں سے 10 بورڈ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس تعلیم سے منسلک ہیں اور ان کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے, نہ کہ انڈسٹری منسٹری کے ساتھ. تو اب جیسے ابھی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انڈسٹری منسٹری کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, لیکن مدارس کا تعلق تو تعلیم کے ساتھ ہے اور وزارت تعلیمی کے ساتھ مدارس کو جانا چاہیے. اسناد کا معاملہ ہے, باقی چیزیں ہیں, اسکالرشپ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور اب تک 18,400 مدارس جو ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کر چکے ہیں. تو لہٰذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 5 سال سے جو مدارس اپنے آپ کو رجسٹر کر رہے ہوں وزارت تعلیم کے ساتھ, آپ ایک نیا قانون لائیں کہ نہیں, اب اثر نو وہ نئے ایک پرانے نظام کی طرف واپس چلے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن جو پاکستان کے 10 بورڈ ہیں, 11 وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ ہمارے مدارس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور مدارس کو تعلیم کے وزارت تعلیم کے ساتھ ہی کام کرنا ہے. جو بورڈ بنایا گیا ریلیجیس ایجوکیشن کا, اس کے ساتھ کام کرنا ہے, اور بہت سارا کام ہوا ہے اس کے اوپر. آپ یہ دیکھیں نا, اگر 18,400 مدارس رجسٹرڈ ہوئے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا فگر تو نہیں ہے, لاکھوں طلباء اس سے وابستہ ہیں. تو اگر مولانا صاحب سمجھتے ہیں ان کے مدارس یا ان سے متصل کچھ لوگوں کے مدارس جو ہیں یا کسی وفاق کے مدارس وزارت صنعت کے ساتھ ہونے چاہیے,
تو یہ مولانا صاحب کی ایک رائے ہے، سوچ ہے. لیکن طاہر اشرفی صاحب 2019 میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا، اور آپ نے درست کہا کہ 5 بورڈ کے جو سربراہ تھے انہوں نے بھی اس پہ دستخط کیے تھے، نامور علماء ہیں. 4 مہینے پہلے ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم رجسٹریشن کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سے بھی جو معاہدے کے تحت بات کی گئی تھی کہ ہمیں بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں آسانی ہوگی تاکہ جو بھی پیسے کا لین دین ہے وہ پراپر چینل کے تھرو ہو، نہ کہ کیش میں ہو، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پھر اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ جو بین الاقوامی اسٹوڈنٹس آئیں گے، بیرونی ممالک سے اسٹوڈنٹ آئیں گے، ان کے جو ویزا کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جائیں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں کیا گیا ہے. تو اس معاہدے کا جو دوسرا اینڈ تھا اس پر تو حکومت یا ریاست کام نہیں کر رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، اگر حکومت کام نہیں کر رہی تھی، ریاست کام نہیں کر رہی تھی، تو یہ 18,400 مدارس جو ہیں جو رجسٹریشن ہوئے ہیں اور غیر ملکی طلباء آ رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کھلے ہیں، ان کے مسائل حل ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو گئے؟ آپ یہ چھوٹا عدد تو نہیں ہے نا 18,000. وہ کہہ رہے ہیں رجسٹریشن تو ہم نے کروا لی، لیکن اگر 4 مہینے پہلے تمام علماء کی پریس کانفرنس دیکھی، انہوں نے کہا نہ ہمارے بینک اکاؤنٹ کھل رہے ہیں، نہ ویزا کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر مجھے آپ بتائیے یہ 18,400 کے کیسے ہو گئے؟ اب بھی میں کہتا ہوں 1 ونڈو آپریشن ہے، بالکل کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مدارس کی رجسٹریشن میں، نہ کوئی مسئلہ ہے بینک اکاؤنٹ کے سلسلہ میں. یہ ایک پراپوگنڈا ہے جو بلا وجہ کیا جا رہا ہے. جیسے کہہ دیا گیا کہ کوئی غیر ملکی طاقت جو ہے وہ چاہتی ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ کسی غیر ملکی طاقت کا نہ کسی اور کا. 2 اور 2 4 بات ہے کہ 18,400 مدارس 24,000 میں سے رجسٹریشن کرا چکے ہیں. باقی جو ہیں وہ آئیں اور رجسٹریشن کرائیں. اگر وہ کلیئر ہیں تو انہیں کس بات کا خوف ہے؟ اکاؤنٹ میں گارنٹی اگر آپ یہ سمجھا بھی سکیں، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وزارت تعلیم کے انڈر یہ ہو، لیکن یہ انڈسٹری منسٹری کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھے جو انڈسٹری منسٹری کو کہہ رہے ہیں، جو میرے طالب علم کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈسٹری منسٹری کے ساتھ جائے، وہ تعلیم نہ حاصل کرے، وہ قال اللہ و قال رسول اللہ چھوڑ کے جا کے وزارت صنعت سے منسلک ہو جائے. یہ تو ان سے سوال کریں. کامران صاحب ذرا بتائیے گا کہ آپ کی جماعت یہ کیوں سمجھتی ہے کہ اصولی طور پہ تمام جو مدرسہ ہیں ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو انڈسٹری منسٹریز کے انڈر ہونا چاہیے، یعنی کہ جو 1860 کا سوسائٹیز ایکٹ تھا اس میں ترمیم کر کے اسی کے ماتحت ہونا چاہیے؟ کیوں ایسا ہے کہ جو بھی سوسائٹیز، یہ سوسائٹی ہے نا، یہ مدرسہ جو ہے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پرائیویٹلی جو ہے نا اسٹیبلش کرتی ہے، کوئی سوسائٹی اس کو رجسٹر کرتی ہے. تو کسی سوسائٹی کو اگر کوئی سوسائٹی کے نیچے جو ہے کوئی چیز بنے گی تو وہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں ہی آئے گی. یہ وزارت تعلیم نہیں ہے، یہ ریلیجس ایجوکیشن کا ایک نیا ڈائریکٹریٹ انہوں نے بنایا ہے، جن کو ایک ریٹائرڈ صاحب جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ آزادی مدارس کی برقرار رہنی چاہیے، ان کو رجسٹر بھی ہونا چاہیے، ان کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے، ان کا نصاب بھی امپروو ہونا چاہیے، مگر جو ہے نا ان کی آزادی بھی برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور گورنمنٹ کی امداد سے نہیں چلتے. یہ جنہوں نے گورنمنٹ سے امداد لینی ہوتی ہے وہ جا کے کامران صاحب بہت سارے پرائیویٹ جو سکولز کالجز ہیں وہ بھی گورنمنٹ سے امداد نہیں لیتے، لیکن وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. اب ہمارے یہاں یہ مدرسہ جو سسٹم ہے ایک بہت بڑا تعلیمی نظام ہے یہ، تو اس کو کیوں نہ ایجوکیشن منسٹری کے انڈر ہونا چاہیے؟ پھر وہ ہم اپنی انڈیپینڈنس کو جو ہے نا وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے، ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں. یہ 1857 کے بعد سے جو ہے نا مدرسوں کا نظام وہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے اور یہ پھر بڑا کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اور میرا خیال ہے جتنی رسمی اور غیر رسمی تعلیم جو ہے وہ مدرسے دے رہے ہیں، شاید حکومتیں بھی اتنا جو ہے نا اس کامیابی سے تعلیم نہیں دے پائی. زیادہ سے زیادہ یہی اعتراض تھا کہ عصری تعلیم کے حوالے سے تو ہمیں عصری تعلیم کے حوالے سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، عصری تقاضوں کو بھی ہم پورا کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر بھی دیا جائے تو جو آپ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنس سے وہ کیسے متاثر ہوگی؟ آپ کو یہ تو نہیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کیریکولم ہماری مرضی کا پڑھائیں، ایک رجسٹریشن کا بہتر پروسیس ہوگا، دوسرے تعلیمی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ادارے بھی رجسٹر ہو جائیں گے سارے. الٹیمیٹلی معاملات پھر اس میں کیریکولم پہ جائے گا اور وہ پھر ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے گا. کل ہمارا اپریہنشن یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ پھر ایک طرح سے چیک آ جائے گا کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. ہم اپنی مرضی کے مطابق، چونکہ یہ ہم پرائیویٹلی جو ہے نا اس کے فنڈز ارینج کرتے ہیں، تو ہم اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، مگر ہم قانون کے تابع بھی اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، ہم آڈٹ کے تابع بھی اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم آڈٹ کے تابع، قانون کے تابع اگر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے کہ ہم سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹر ہوں یا کسی اور قانون کے نیچے رجسٹر ہوں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا 26ویں ترمیم کا،
تو اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کی طرف سے ان تمام ایشوز پہ کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا گیا تھا؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سرکار کا بل ہے، یہ ہمارا بل نہیں ہے. سرکار نے گو کے مطالبہ ہمارا ہے، ہم نے اس کے کانٹینٹس کو ایگری کیا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب، قاری حنیف جالندری صاحب، ان سب کو دکھا کے ہم نے جس حد تک ہم ایگری کروا سکے تھے وہ ہم نے ایگری کروایا ہے، اور ان کی منشا اور ان کی مرضی کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں. مگر یہ سرکار کا بل ہے اور کسی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں تھا اس وقت. صحیح. اور اب آپ جو فارمولے کی بات کریں وہ غالباً یہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہے ڈی جی آر ای سے وہ وہاں رجسٹر کروا لے، اور ورنہ ادروائز آپ 1860 کے قانون کے تحت بھی کروا سکتے ہیں اس کو. جی وہ جس کا جی چاہے وہ یہاں پہ رجسٹر ہو جائے، جس کا جی چاہے وہ وہاں پہ رجسٹر ہو جائے. اس پہ ہمیں جو وہاں جانا چاہتا ہے اس پہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور جو یہاں رہنا چاہتا ہے ان کو کسی کو. اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا 16,000 کے قریب جو ہے وہ رجسٹر ہوئے ہیں مدرسے، اور باقی نہیں کروا رہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون چلا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا آپ کے اس بل سے اگر یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا نا. ایک تو یہ کہ وہ رجسٹر ہو جائیں گے سارے، دوسرا یہ کہ وہ ان کا سارا حساب آرڈر ٹیبل ہو جائے گا. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد سیریا کی صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شام میں مسلح اپوزیشن دھڑوں کی 13 سالہ بغاوت کے بعد بالآخر شام میں اسد خاندان کا 54 سالہ جابرانہ اقتدار اختتام کو پہنچ گیا ہے. باغیوں کی جانب سے پچھلے 10 روز میں شام کے متعدد اہم شہروں پر قبضے کے بعد شامی افواج کی جانب سے بھرپور مزاحمت کے دعوے کیے جا رہے تھے. شامی فوج باغیوں پر جھوٹ اور پروپیگنڈا کا الزام لگا رہی تھی، مگر کل رات شامی فوج کے تمام دعوے غلط ثابت ہوئے جب مسلح باغی کل رات حمص پر قبضے کے بعد آج صبح دمشق کے مرکز میں داخل ہو گئے اور فتح کا اعلان کر دیا. اور اس موقع پہ شامی فوج کی جانب سے کسی قسم کی مزاحمت کے بجائے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے دمشق چھوڑنے کے مناظر دیکھے گئے، جس کے بعد دارالحکومت دمشق میں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور دارالحکومت کے مرکزی اسکوائر سمیت مختلف شہروں میں لوگوں کو کئی مقامات پر جشن مناتے دیکھا گیا. شامی باغیوں کے 27 نومبر کو اچانک حملوں میں تیزی اور صرف 11 روز میں ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد صدر بشار دمشق سے فرار ہو گئے ہیں، اور اس وقت بین الاقوامی میڈیا پر ان کے طیارے حادثے میں مارے جانے کی غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق بشار الاسد کا طیارہ دمشق کے ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد رڈار سے غائب ہو گیا تھا، اور اب وہ اس وقت کہاں ہیں اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. فلائٹ رڈار 24 کے مطابق بشار الاسد کے طیارے نے دمشق سے پہلے شام اور عراق کے سرحدی علاقے کی جانب اڑان بھری، پھر اچانک ان کا طیارہ بحیرہ روم کی طرف مڑ گیا. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد شام 3 حصوں میں بٹا نظر آ رہا ہے، جہاں شام کے شمال مشرق میں کرد تنظیم سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا کنٹرول ہے، جسے امریکہ سمیت عالمی برادری کی حمایت حاصل ہے. شام کے جنوبی شہر درا اور سویڈا میں فری سیرین آرمی کا کنٹرول ہے، جو جمہوریت پسند دھڑا سمجھا جاتا ہے. جبکہ اس 13 سالہ خانہ جنگی کے بعد شام کے مرکز میں جو سب سے بڑا دھڑا سامنے آیا ہے وہ القاعدہ کے سابق رہنما ابو محمد الجولانی کی تحریر الشام نامی تنظیم ہے، اور اس وقت یہ دھڑا ہی بشار الاسد کے بعد شام کے اقتدار سنبھالنے کے لیے مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آئے. تاہم دمشق پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس گروپ کے سربراہ نے پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد الجلالی کو تمام ریاستی اداروں کو چلانے کا اختیار دیا ہے. ابو محمد الجولانی نے فتح کے بعد اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام اور سابق حکومت کے فوجی سرکاری اداروں سے دور رہیں. سرکاری ادارے اس وقت سابق وزیر اعظم کی نگرانی میں ہیں. جبکہ شامی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہوئے اس کے لیے ہم کسی بھی طرح تیار نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ معزول صدر بشار الاسد سے ہفتے کی رات سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. باغیوں کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے اہم ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ اب شام کا مستقبل کیا ہوگا. کیا شام میں جمہوریت ہوگی، اسلامی نظام حکومت ہوگا، اور باغی کس طرز پر ملک کا نظام چلائیں گے؟ 2 روز پہلے سی این این کے انٹرویو میں یہی سوال ابو محمد الجولانی سے ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ملک کا نظام کوئی فرد واحد نہیں چلائے گا، بلکہ ان کا سارا فوکس اداروں کی بحالی اور اداروں کے ذریعے ملک کو چلانے پر ہوگا. اہم بات یہ کہ بین الاقوامی میڈیا پر ابو محمد الجولانی کے بیک گراؤنڈ کو لے کر بحث جاری ہے، کیونکہ ان کے سر پر امریکہ کی جانب سے اب بھی $10 ملین کا انعام ہے. ان کی تنظیم کو امریکہ سمیت مغربی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، اور اب یہی گروپ ملک کے بڑے حصے کا انتظام سنبھال چکا ہے. مگر نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کی موجودہ صورتحال پر اپنے بیان میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں صورتحال تباہ کن ہے، مگر شام ہمارا دوست نہیں ہے. امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو ہوتا ہے ہونے دیں، مداخلت نہ کریں.
इस वक्त दमिश्क एयरपोर्ट, सरकारी टीवी की इमारत और शामी वजारत दाखिला की इमारत समेत कई अहम और हसास सरकारी और फौजी तंसीबात बागियों के कब्जे में है। दमिश्क में इराकी सफारत खाने खाली करा देने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि शाम में ईरानी सफारत खाने की इमारत को धमाके से तबाह करने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद बागियों ने दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जिसका इतलाक शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे होगा। और अब देखना होगा कि शाम में इंतकाल की मुंतकली कब तक और किस तरह होती है। शाम से असद खानदार का सूरज 54 साल बाद गुरूब हो गया है, मगर ये अपने साथ जुल्म और बर्बरियत की कई दास्तानें छोड़ गया है। 2016 की यूएन रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़े के इब्तदाई 5 सालों में तकरीबन 4 लाख लोग कत्ल हुए, जबकि सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक मरने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख थी, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। और शामी और रूसी बमबारी से हलब, मशरक़ गौता, रक्का, इदलिब और हिमिस में वो तबाही हुई जो शामी तारीख में पहले कभी देखी नहीं गई। 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी तनाज़े को दूसरी जंग अज़ीम के बाद इंसानों के जरिए लाई हुई सबसे बड़ी तबाही करार दिया। 2014 के अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया कि पूरा मुल्क अमली तौर पर एक टॉर्चर चैम्बर बन गया है, जहां शामी फौजी शहरी आबादियों पर बिला इम्तियाज बमबारी, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके तशद्दुद और जबरी गुमशुदियों को भी बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक रियासती इदारे जिन मराकज़ में अवाम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनमें से एक बदनाम ज़माना सिदनया जेल है, जिससे गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में द वर्स्ट प्लेस ऑन अर्थ करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2017 में इस हिरासती मरकज़ में बड़े पैमाने पर कैदियों की मौत के शवाहिद सामने आने के बाद इसे इंसानी ज़बाख़ाने का नाम दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 2021 तक सिर्फ इस जेल में 30,000 कैदियों को कत्ल किया गया। इस खाना जंगी के दौरान कई ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया, जिसमें 2015 में 3 साला ऐलान कुर्दी की मुर्दा हालत में तस्वीर भी शामिल है, जिसका घराना जंग से तंग आकर समंदर के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश कर रहा था। मगर इस जैसी तस्वीर ने कई बार आलमी ज़मीर को झंझोड़ा तो ज़रूर, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में बशार अल असद के खिलाफ कार्रवाई के मुजाहरे भी हुए, मगर ये दर्दनाक कहानियां भी आलमी बरादरी को कोई एक्शन लेने पर मजबूर ना कर सकी। बहरहाल अब शाम में बशार अल असद का तवील दौर ख़त्म हो चुका है। इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल क्या है और शाम का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदे हसन अब्दुल्ला ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान, जो पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। सीरिया में 2 साल उन्होंने सर्व किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले आपकी तरफ आता हूं हसन, कल जब आपसे बात हुई तो आपने बताया कि कई शहर तो ऐसे थे जहां पे कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा बागी अफवाज को, और दमिश्क सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गए थे, लेकिन हमने देखा कि दमिश्क में भी आसानी जो है वहां पे कब्जा कर लिया गया। क्या वजह है? किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं देखी गई? जो फोर्सेस थी वहां पे, क्या उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया, विड्रॉ किया वहां से? देखिए शहजाद, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन था मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुप्स के दरमियान, वो बहुत बेहतर था। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको माजी में जो कोशिशें की गई थी अरब स्प्रिंग जब शुरू हुआ था उससे, तो इस वक्त कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा था। तकरीबन 13 मुख्तलिफ जमातें थीं जिनके लिए एक सेंट्रल कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया था, और उसके तहत बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से उन्होंने काम किया। तो एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये कि 2014-2015 में रूस की तरफ से जो इंटरवेंशन हुई थी, जो एयर कैंपेन शुरू किया गया था, उससे ज़ाहिर है बहुत नुकसान पहुंचा था। तो इस मर्तबा वो भी देखने में नहीं आया। तीसरी वजह दाइश फैक्टर भी था कि दाइश ने 2014 में जिस तेज़ी से वो ये तंजीम फैली थी और उसने मुख्तलिफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया था, तो उससे भी उनकी कार्रवाइयाँ मुतासिर हुई थी। एक और चौथा फैक्टर ये था कि जो सीरियन रेजीम, साबका सीरियन रेजीम की जो फोर्सेस थी, उसमें ये देखने में आया कि बहुत ज़्यादा वो डीमोरलाइज थी, और उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स थे। शायद एक फैक्टर ये था कि जो अवामी हिमायत बहुत ज़्यादा और बहुत वाज़े तौर पर वो सामने आई थी। मिसाल के तौर पर आप हमा में देखें या हम्स में देखें, तो जिस वक्त जो अपोजिशन ग्रुप से दाखिल नहीं भी हुए थे, तब भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुजाहरे किए और अपनी तरफ से हिमायत का ऐलान किया। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स थे। हसन, ये भी बताइएगा, कल जब हमने आपसे पूछा था कि इतलात हैं कि बशार अल असद जो है वो फरार हो गए हैं, अब तो ये कंफर्म हो गया, लेकिन अब ये इतलात आ रही है और गैर मुसद्दका इतलात है कि उनका तैयारा जो कि शाम से इराक की तरफ जा रहा था वो अब रडार से गायब हो गया है। तो उसके तैयारे के एक्सीडेंट के हवाले से भी खबरें आ रही है। इस हवाले से कोई कंफर्म अब तक इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं, एक्सीडेंट के हवाले से तो कोई इत्तलात नहीं है मेरे पास। यहाँ पर तो ये बात चल रही है कि वो
کہ وہ گویا وہ ایران گئے ہیں یا روس گئے ہیں، متحدہ عرب امارات کا بھی نام آیا کہ وہاں گئے ہیں، لیکن طیارے حادثے کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ مختلف اپوزیشن کمانڈر سے بھی بات ہوئی اور یہ میں نے ان سے سوال ایک کیا تھا کہ کیا کسی قسم کا انہوں نے سیف پیسج مانگا یا وہ فرار ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ فرار ہوئے اور کسی قسم کا انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا جب گروپس مارچ کر رہے تھے، لیکن جہاز کے گرنے کی ایسی یہاں پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ صحیح، ہم آگے بھی بات کرتے ہیں آپ سے کہ اب شام کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، کس قسم کی حکومت اور گورننس سسٹم وہاں پر ہوگا۔ سعید خان صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ نے 2 سال سرو کیا ہے، کیا آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ جو باغی ہیں وہ آئیں گے اور ٹیک اوور کر لیں گے تمام شہروں کو اتنی آسانی سے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ نا nobody was predicting this thing to happen so quickly۔ یہ علاقے جو تھے، جو نارتھ اور ساؤتھ میں تھے، یہ ڈسٹربڈ علاقے ہمیشہ سے، لیکن 75% آف دا کنٹری کے اوپر اسد حکومت کا کنٹرول تھا۔ اتنی جلدی ہوگا اور اتنی تیزی سے ہوگا کہ 11 دن کے اندر وہ پورے ملک کو رن اوور کر دیں گے، has really come as a surprise for everybody۔ اور آپ کے خیال میں فیکٹرز کیا ہیں اس کے؟ کیونکہ 2015 میں بھی ہم نے دیکھا جو کوشش تھی وہ ناکام رہی اور اس وقت جو بشار الاسد ہیں وہ سروائیو کر گئے تھے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو دوحہ میں جو انسرجنسی ہوئی تھی وہ بشار الاسد جو تھے وہ سروائیو کر گئے تھے، اور پھر ان کا ابھی تک یعنی کہ لیٹس سے 1 مہینے پہلے تک کمپلیٹ کنٹرول اوور سیریا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس بگ انٹیلیجنس فیلئر ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے یہ لوگ ان نے موو کیا ہے ریبلز نے، اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ آلریڈی اپنی ان پوزیشنز پہ پہلے سے موجود تھے، اور ان کو جیسے ہی آرڈر ہوا تو وہ گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے شہروں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جو الیپو ہے، ہومس ہے، یہ بہت دور ہیں ڈیمسکس سے، اور اتنی جلدی اتنی آزادی سے ٹریول کرنے کا مطلب یعنی کہ بہت مشکل ہے۔ سو یہی لگتا ہے کہ یہ آلریڈی انہوں نے اپنے فائٹرز کو پوزیشن کیا ہوا تھا، اور جب ان کو آرڈرز ملے تو وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے شہروں پہ قبضہ کرنا۔ شام کے مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حسن عبداللہ صاحب، کیا فی الحال جو تمام معاملات ہیں وہ شام کے وزیر اعظم ہی دیکھیں گے، اور اس کے بعد کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ کیا لیبیا کی طرح ایک سول وار میں رہے گا، یا اس وقت جو مختلف گروپ ہیں ان کے درمیان کوئی اتحاد بھی ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے گورننس سسٹم کو آگے بڑھانا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اسپیسیفکس کی بات ہے تو اپوزیشن گروپ سے جب آپ بات کریں تو وہ اس پر اس وقت تبصرہ نہیں کر رہے، البتہ وہ جنیرک سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام ہوگا، اور اس کے ساتھ اس وقت ان کا جو فوکس ہے وہ ایک سافٹ پاور پروجیکشن کمپوننٹ پر ہے۔ مثال کے طور پر جو یہاں پر اقلیتیں ہیں، بالخصوص جو کرسچنز اور جو الوائٹس ہیں، ان سے ان کے رابطے کافی جاری ہیں۔ وہ ان کو یہ ایشورنسز دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ آج یہ دیکھنے میں آیا کہ دمشق سے شمال کی طرف ہزاروں بشار الاسد کے فوجی، وہ M5 جو موٹر وے ہے اس سے وہ شمال کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے یہاں پہ ایک ہاٹ لائن سیٹ کی گئی تھی اپوزیشن گروپس کی طرف سے، ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ حصہ نہیں لیں گے کسی قسم کی کارروائی میں، تو ان کو سیف پیسج دیا گیا، تو وہ وہاں پر چلے گئے۔ تو اس وقت جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں مختلف جماعتوں سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جائے گا۔ اسپیسیفکس پر ابھی وہ بات نہیں کر رہے کہ کس قسم کا نظام ہوگا، پاور شیئرنگ فارمولاز وغیرہ کیا ہوں گے۔ ایک چیلنج اس وقت ان کو شمال میں بھی درپیش ہے، جہاں پر سیرین نیشنل آرمی نے ایک اور محاذ کھولا ہوا ہے مانبج میں۔ YPG ایک تنظیم ہے کردوں کی، اس سے وہ اس وقت مد مقابل ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 80% مانبج کا علاقہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو SDF ہے جس کا YPG حصہ ہے، کیا وہ بھی کسی قسم کے پاور شیئرنگ فارمولا کا حصہ ہوگی یا نہیں، یہ باتیں ابھی واضح نہیں ہیں۔ صحیح، اور HTS جو کہ ایک بڑا گروپ بن کے سامنے آیا ہے، القاعدہ کے سابق جو رہنما تھے ابو محمد الجولانی، وہ اس کے اب سربراہ ہیں، تو کیا ویسے زیادہ امکانات اس بات کے کہ جو کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ ایک بڑا دھڑا ہے؟ اور دوسرا ان کا ایک انٹرویو تھا CNN پہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فرد واحد اب حکمرانی نہ کرے، اداروں کو ہم مضبوط کریں، ادارے چلائیں۔ یہ اس وقت کی جو سیریا کی صورتحال ہے جس میں ریفیوجیز بڑی تعداد میں ہیں، بہت سے لوگ کیمپس میں رہ رہے ہیں، یہ کتنا آسان ہوگا کرنا ان کے لیے؟
ابو محمد الجیلانی اور بالخصوص ان کی جو جماعت ہے حیات تحریر الشام HTS، ان کے کئی کمانڈرز سے ادلب میں میری ملاقات ہو چکی، ان سے بات کی تھی، ان سے ایک یہ سوال کیا تھا کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پرسکرائبڈ تنظیم کا حصہ ہیں، $10 ملین جو ہے ان کی سر کی قیمت بھی ہے، تو کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے لیجیٹمیسی حاصل کرنے میں، انٹرنیشنل لیجیٹمیسی حاصل کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا؟ تو ان کے جو کمانڈرز ہیں انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، جو بعد میں ابو محمد الجیلانی نے CNN انٹرویو میں کہی کہ اگر ضرورت پڑی تو تنظیم کو جو ہے وہ ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، اور ان کا جو فوکس ہے وہ اس پہ ہوگا کہ ایک یونٹی گورنمنٹ فارم ہو جس میں ریپرزنٹیشن ہو مختلف گروپس کی۔ تو HTS پر انہوں نے اتنا زور نہیں دیا کہ HTS جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، یہ کوشش کرے گی کہ اس کا لائنز شیئر ہو۔ یہ بات میرے خیال سے کافی واضح ہو جاتی ہے بالخصوص CNN انٹرویو سے بھی۔ صحیح۔ سعید خان صاحب، آپ کو اب کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ عرب اسپرنگ میں کئی ممالک تھے جہاں پہ رجیم تبدیل ہوئے، ان کا تختہ الٹا گیا، لیکن وہاں پہ کوئی پیس یا پھر ایک پراپر گورننس سسٹم نہیں آیا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے سیریا میں کیا صورتحال ہوگی آگے جا کر؟ ابھی تک جو HTS اور سیرین نیشنل آرمی ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہیو کیا ہے، اور انہوں نے ابھی تک نہ تو کسی یعنی کہ قتل و غارت کی ہے اور نہ ہی انہوں نے سیرین انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جس طرح ابھی اس وقت سیرین پرائم منسٹر نے ہر چیز گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لی ہے، اس سے لگتا ہے کہ دیر از این انڈرسٹینڈنگ بٹوین HTS اینڈ دا سیرین گورنمنٹ ایٹ دس ٹائم۔ تو اس سے میں بہت پر امید ہوں کہ جو ہے آگے ہفتے 10 دن کے اندر سیریا میں حالات بہتر ہوں گے، اور وہ سیریا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ سے بچ جائے گا۔ جو ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں رپورٹس کچھ آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے گولان ہائٹس کی طرف سے اپنی موومنٹ دمشق کی طرف شروع کر دی ہے۔ وہ ذرا ایک پریشان کن بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، اور وہ یہاں کیونکہ دمشق کو تقریباً 50 کلومیٹر ہی دور ہے بارڈر سے، تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اس موقع کو فائدہ اٹھا کے کچھ اور زمین حاصل کر لیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے بارڈر کو اور سیکیور کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سعید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن عبداللہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ICC چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر ہوگی، اور اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو کیا پاکستان بھی انڈیا نہیں جائے گا اگلے 3 ICC ایونٹس کے لیے؟ اس پر انڈین میڈیا تو کنفرم کر رہا ہے اس بات کو، لیکن ICC اب تک خاموش ہے۔ آج PCB چیئرمین محسن نقوی کی اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں، جلد چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے محسن نقوی سے کہا ہے کہ آپ کا موقف ہر پاکستان کے دل کی آواز ہے، اور ICC میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی عزت، اور باقی سب کچھ اس کے بعد آتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اگلے ہفتے ICC اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر پاتا ہے یا نہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔